बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। कब्रिस्तान के कैदी, एक खौफनाक नावल, एपिसोड नंबर 1। आज वाकई रात के सन्नाटे में पुराने कब्रिस्तान से एक नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। ऐसे लगता था जैसे उस बच्चे को बहलाने वाला कोई ना हो, जैसे वो बिल्कुल तन्हा हो और मुसलसल रोए जा रहा हो। ये आवाजें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने पुराने कब्रिस्तान के नीम फाटक पर अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। पुराने कब्रिस्तान के बारे में मशहूर था कि वहां रात के सन्नाटे में अक्सर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, एक नौज़ायदा बच्चे की रोने की आवाज। लेकिन हकीकत ये है कि मैंने इस दास्तान पर कभी यकीन नहीं किया था। मैंने ये आवाज कभी ना सुनी थी, हालांकि मैं रोजाना रात को अपने अखबार के दफ्तर से वापसी के वक्त इसी सड़क से गुजरता था जो पुराने कब्रिस्तान के मुंहदिम दीवारों के किनारे किनारे बनाई गई थी। अपने अखबार के आखिरी कॉपी प्रेस रवाना करने के बाद मैं अमूमन रात के 1 बजे दफ्तर से चलता था और रोजाना इंतजार करता था कि मैं भी कब्रिस्तान में बच्चे के रोने की आवाज सुन लूं, लेकिन हर मर्तबा मुझे मायूसी ही होती थी। मायूसी का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि मैं तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल होने के बावजूद भूत प्रेत, जिन्नात और इस तरह की कई चीजों का कायल था। मैं यकीन रखता था कि दुनिया में माफूकुल फितरत वजूद भी है और हमारी दुनिया सिर्फ इंसान का मस्कन नहीं। एक अखबार के एडिटर की हैसियत से मेरे ये एतकादात अक्सर मेरे दोस्तों में बहस का मौजू भी बन जाया करते थे, लेकिन ये बहस कभी खत्म नहीं होती थी, क्योंकि जब मुझसे ये पूछा जाता कि मैंने किसी भूत को देखा है या मेरी किसी जिन से मुलाकात हुई है तो मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि मेरे पास अपने दोस्तों के इन सवालात का कोई जवाब नहीं था। लेकिन 12 जून की एक स्याह रात को मुझे अपने दोस्तों के इन सवालों का जवाब मिल गया। हस्बे मामूल अपने दफ्तर से अपनी मोटरसाइकिल पर रात को 1 बजे वापस आ रहा था कि अचानक पुराने कब्रिस्तान के करीब पहुंचते ही मेरे कानों में एक नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाजें आने लगी। दर्दनाक आवाजें, लर्जा खेज आवाजें, इमदाद तलब आवाजें। बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था और उसके रोने की आवाज फिजा में उतरती चली जा रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इसके बावजूद मैंने पुराने कब्रिस्तान के नीम खराबशुदा फाटक पर अपनी मोटरसाइकिल रोकी। बच्चे के रोने की आवाज अब भी आ रही थी। अंदर कब्रिस्तान में चारों तरफ तारीकी भी फैली हुई थी और एक लर्जा तारी कर देने वाला सन्नाटा भी। मैं फाटक पर खड़ा अंदर की तारीकी को देखता रहा और फैसला करता रहा कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। लेकिन फिर जैसे मेरे कदम खुद ब खुद उठ गए, मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। मैंने ऐसे महसूस किया कि जैसे बच्चे की आवाज ने मुझे अपनी जानिब खींच लिया हो, जैसे वो रो न रहा हो बल्कि मुझे पुकार रहा हो। पुराना कब्रिस्तान शहर के उस इलाके में था जो अब वीरान हो चुका था। उसकी तराफ में सिर्फ गरीबों के मकानात थे या निचले तबके की झोंपड़ियां। कब्रिस्तान में अब मुर्दे भी गरीबों और लावारसों के ही दफन होते थे। तकरीबन 400 साल पुराने इस कब्रिस्तान में अब भी सैकड़ों पुख्ता लेकिन पुरानी कब्रें मौजूद थी। बाज कब्रें जमीन में धुस चुकी थी, कुछ कब्रों पर छोटे छोटे मकबरे भी बने हुए थे। लेकिन ये कब्रिस्तान उमरा और रूसा का कब्रिस्तान था। कभी यहाँ बाग था, फूलों से लदे हुए कुंज थे, जगह जगह पानी से भरे हुए हौज थे, सफाई थी, नफासत थी, पहरेदार और मुहाफिज थे। लेकिन आज यहाँ जगह जगह मलबे के ढेर थे, जंगली खूर पौधों की झाड़ियां थी, सूखी पत्तादर थी, गंदे पानी से भरे हुए गड्ढे थे। अब यहाँ ना रोशनी थी, ना सफाई, ना मुलाजिम, ना पहरेदार। सिर्फ एक बूढ़ा और बीमार गोरकन था जिसने फाटक से मुत्सिल एक झोपड़ी डाल रखी थी। ये गोरकन भी रात को अपने घर चला जाता था। पुराने कब्रिस्तान का अंदरूनी माहौल इतना डरावना था कि दिन को भी इसमें दाखिल होने की हिम्मत न पड़ती थी। यहाँ सांपों और बिच्छू की कसरत थी। ये कभी मशहूर था कि यहाँ रात को कफनपोश मुर्दे चलते फिरते दिखाई देते हैं। एक आदमी ने तो यहाँ तक कहा था कि एक रात उसने कब्रिस्तान की
ٹوٹی ہوئی دیواروں میں مسجد سے اذان کی آواز آتے سنی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ لرزہ ہے اس کہانی ایک ایسے راہ گیر کی تھی جو ایک رات کو اپنی سائیکل پر قبرستان سے جڑے ہوئے سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک کفن پوش وجود نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک جانے کے لیے کہا، اور جب وہ سائیکل کو روکنے کی بجائے اسے تیزی سے بھگانے لگا تو یہ کفن پوش وجود ایک کہکہا مار کر اس کی سائیکل کے کیریئر پر سوار ہو گیا۔ صبح کو یہ راہگیر بے ہوشی کے عالم میں سڑک کے کنارے پر ملا تھا اور ہاسپٹل میں بھی اس کی بے ہوشی 2 دن تک جاری رہی تھی۔ 12 جون کی سیاہ رات کو میں اسی قبرستان کی ہر ہیبت اور ہر لرزہ ہے اس کہانی کو بھلا کر اس میں داخل ہو رہا تھا، اور میرے قدم خود بخود اس طرف اٹھ رہے تھے جدھر سے ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی پراسرار آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ میں ایسے آگے بڑھ رہا تھا جیسے کوئی انجانی قوت مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہو، جیسے میں گوشت پوش کا آدمی نہ رہا ہوں، لوہے کا ایک ایسا ٹکڑا بن چکا ہوں جو مقناطیس کے کسی پہاڑ کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہو۔ میں چلتا رہا، بڑھتا رہا اور پھر ایک پرانی قبر کے پاس رکا کیونکہ آواز اسی قبر سے آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں پسینے میں نہا گیا۔ میں نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے میری رگوں میں خون جم کر رہ گیا ہو۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میں قبر کے کنارے کھڑا رہا اور میرے پیر کینپتے رہے۔ دنیا میں کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی پرانی قبر سے ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز بھی آ سکتی تھی۔ یہ آواز اب وہم نہ تھی، کھلی حقیقت تھی۔ اب تک لوگوں نے اسے صرف فضا میں منتشر ہوتے سنا تھا، لیکن میں اس کو بالکل قریب سے سن رہا تھا۔ نہ میرے کان کو کوئی دھوکہ کھا رہا تھا، نہ میرے خاص کوئی دھوکہ کھا رہے تھے۔ اور پھر اچانک میں نے محسوس کیا جیسے کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو، مجھے اس قبر کی قید سے نکالو، میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، دور یا نزدیک کوئی روح موجود نہیں تھا، بس تاریکی تھی، سناٹا تھا، میں تھا یا پھر بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک شدید اضطراری کیفیت میں فوراً گھوڑکن کے جھونپڑے میں داخل ہو کر پھاوڑا تلاش کرنے لگا، اور جب مجھے پھاوڑا مل گیا تو میں دوبارہ واپس آ کر اس قبر کو کھودنے لگا جس میں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھ پر دیوانگی سی طاری ہو چکی تھی۔ میں آج بھی حیران ہو کر مجھ میں ایک پختہ قبر کو کھودنے کی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں قبر پر پھاوڑے کے مسلسل وار کرتا رہا اور 1 گھنٹے کے اندر میں نے قبر کھود ڈالی۔ اب مجھے تختے ہٹانے تھے، اور پھر جیسے ہی میں نے بوسیدہ اور کرم خدا چوبی تختے ہٹائے، میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے اگر میرے علاوہ کوئی اور دیکھ لیتا تو اس کی حرکتیں قلب بند ہو جاتی یا پھر وہ پاگل ہو جاتا۔ خود میں حیران ہوں کہ 12 جون کی اس بدنصیب رات کو یہ منظر دیکھنے کے بعد میں کیسے زندہ رہ گیا، میرے دل کی حرکت کیوں نہ بند ہوئی۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس رات دہشت زدہ ہو کر مر گیا ہوتا تو نہ تو یہ داستان دنیا کو معلوم ہوتی اور نہ وہ ادھوری داستان مکمل ہوتی جس کے انتظار میں ایک بچہ قبر میں صدیوں سے رو رہا تھا۔ قبر کے تختے ہٹانے پر میں نے دیکھا کہ ایک جوان اور انتہائی خوبصورت عورت کی کفن پوش لاش بالکل تازہ حالت میں قبر کے اندر لیٹی ہے، اور ایک نوزائیدہ بچہ اس کے قدموں کی جانب زمین پر ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ میرے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر گر پڑی۔ عورت مردہ تھی لیکن وہ بچہ زندہ تھا۔ عورت کو مرے ہوئے عرصہ گزر چکا تھا لیکن اس کی لاش بالکل اصلی حالت میں موجود تھی۔ عورت کفن پوش تھی لیکن بچہ بالکل عریا تھا۔ تختے ہٹتے ہی بچہ دوبارہ رونے لگا۔ اس کا انداز بالکل وہی تھا جو نوزائیدہ بچوں کا ہوتا ہے۔ میں نہیں بیان کر سکتا کہ میرے دل و دماغ کی اس وقت کیا حالت تھی۔ ایک ناممکن حقیقت میرے سامنے حقیقت بنی ہوئی قبر کے اندر موجود تھی، اور میں اپنی زندہ آنکھوں سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک سرگوشی سی سنی، جیسے کسی انجانے وجود نے میرے کان میں کہا، اس بچے کو قبر سے اٹھا لو۔ اس مرتبہ آواز ایک عورت کی تھی، ایسی آواز جیسے بہت دور سے آ رہی ہو، خلا کی لامحدود وسعتوں کو پار کرتی ہوئی مجھ تک پہنچ رہی ہو۔ آواز نرم بھی تھی اور ممتا سے بھرپور تھی۔ اس میں ایک حکم کا انداز بھی تھا اور ایک التجا کا لہجہ بھی۔ میں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا، زمین پر پڑی ہوئی اپنی ٹارچ اٹھائی، اسے جلا کر دوبارہ قبر کی گہرائیوں میں روشنی پھینکی۔ عورت کی لاش اسی طرح لیٹی تھی اور بچہ اسی طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا، اسی طرح رو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بچے کو قبر سے اٹھایا اور وہ میرے ہاتھوں میں آتے ہی خاموش بھی ہو گیا۔ اب تک وہ مسلسل روئے جا رہا تھا لیکن اب اس کا رونا بند ہو چکا تھا۔
میں نے اپنا کوٹ اتار کر زمین پہ بچھایا اور اس پر بچے کو لٹا کر دوبارہ قبر بند کر دی۔ میں قبر بند کرنے کے دوران بار بار بچے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی سانپ یا بچھو اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں سچ کہتا ہوں، بچے کو ہاتھوں میں لینے کے بعد سے فوراً میرے دل میں اس کے لیے ایک انوکھی قسم کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اس کو پالوں گا۔ میں اپنی بیوی کو ایک مفوق الفطرت بچے کی ماں بنانے اور خود کو اس کا باپ بنانے کا آخری ارادہ کر چکا تھا، اور لمحاتی طور پر یہ بالکل بھول چکا تھا کہ جس بچے کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں اسے صدیوں کے بعد خود میں نے قبر سے زندہ نکالا ہے اور ایک ایسی لاش کے پہلو سے اٹھایا ہے جو صدیوں قبر میں بند رہنے کے باوجود نہ تو گلی سڑی ہے اور نہ ہی خراب ہوئی ہے۔ آج میں سوچتا ہوں کاش میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے قبر سے اس بچے کو نہ نکالا ہوتا، کاش میں نے قبر کے سناٹے میں ایک ممتا بڑی درخواست نہ مانی ہوتی۔ قبر بند کرنے کے بعد جب میں بچے کو اپنے کوٹ میں لپیٹ کر باہر نکلا تو صبح ہونے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ اب میں نے پوری شدت کے ساتھ یہ بھی محسوس کیا کہ مجھ پر ایک سحر سا طاری ہے۔ میں اس بچے کو اس طرح چھاتی سے لگائے ہوئے تھا جیسے وہ میرا اپنا بچہ ہو، جیسے اس کی رگوں میں میرا اپنا خون دوڑ رہا ہو۔ یقیناً مجھ پر ایک سحر طاری تھا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں تنہا ایک قبر کھود ڈالتا اور پھر اس بچے کو چھاتی سے لگائے ہوتا جسے خود میں نے ایک قبر سے نکالا تھا۔ بالکل غیر ارادی طور پر میں نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اپنے مکان کی طرف روانہ ہوا۔ اسی اثنا میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ بچے کے بارے میں اپنی بیوی کو کیا کہانی سناؤں گا۔ میری شادی کو 5 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی کی گود اب تک خالی تھی۔ کئی مرتبہ وہ مجھ سے کہہ چکی تھی کہ میں ہاسپٹل سے کوئی لاوارث بچہ لا کر اسے دے دوں تاکہ تنہا گھر میں اس کا دل بھی بہلتا رہے اور مکان میں معصوم کلکاریوں کی جو کمی ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اس بچے کے بارے میں یہ سوچ لیا تھا کہ میں بیوی سے قبرستان کی روح فرسا اور ڈراؤنی کہانی بیان کرنے کی بجائے اسے یہ کہہ دوں گا کہ میں نے یہ بچہ ہاسپٹل سے حاصل کیا ہے اور اسے ایک اینگلو انڈین عورت چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سورج کی روشنی میں اس بچے کو اچھی طرح دیکھ بھی چکا تھا۔ اس کے خد و خال ایرانی تھے، کھڑا کھڑا نقشہ، بڑی بڑی نیلی آنکھیں، سیاہ اور گھنی بھویں، سرخ اور باریک ہونٹ اور دودھ ایسا سفید رنگ۔ بچہ واقعی بے پناہ خوبصورت تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی اس بچے کو پا کر بہت خوش ہو جائے گی۔ جب میں گھر پہنچا تو سلمہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ میرے اب تک نہ آنے سے بے حد پریشان تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل سے اترتے ہی بچہ اس کی گود میں ڈالا۔ اس کی وجہ تمہیں ساری رات میرا انتظار کرنا پڑا، میں نے مسکرا کر کہا۔ کہاں سے لے کر آئے ہیں اسے؟ سلمہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاسپٹل سے، میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر اسے کوئی لینے کے لیے آ گیا تو؟ سلمہ نے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو عورت یہ بچہ دے کر گئی ہے وہ ہاسپٹل والوں کو لکھ کر دے گئی ہے کہ وہ یہ بچہ واپس نہیں مانگے گی۔ میں نے دوسرا جھوٹ بولا اور میرے اس جھوٹ نے سلمہ کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک ممتا بھری روشنی پھیلا دی۔ اس نے بےتاب ہو کر بچے کے رخسار پر ایک پیار لے لیا اور پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ متوحش نظروں سے میری طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کے بدن سے تو کافور کی بو آ رہی ہے۔ کیا ہاسپٹل میں لاوارث بچوں کو کافور میں رکھا جاتا ہے؟ سلمہ نے کہا۔ سلمہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، بچے کے جسم سے واقعی کافور کی بو آ رہی تھی۔ بات ختم کرنے کے لیے میں نے کہا، ہاسپٹل کی تمام قبروں میں کافور موجود رہتا ہے، انہی کی بو اس کے جسم میں بس گئی ہوگی۔ میرے اس جواب نے سلمہ کو مطمئن کیا اور وہ بچے کو لے کر مکان کے اندر چلی گئی۔ بچے کو پلنگ پر لٹانے کے بعد اس نے میرے لیے چائے بنائی اور چائے کی پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے مجھ سے دوسرا پریشان کن سوال کیا۔ بڑا عجیب بچہ ہے یہ، اس کا نام کیا رکھا جائے؟ کیوں؟ میں اس کے سوال سے گھبرایا۔ اس میں کون سی عجیب چیز نظر آئی؟ ابھی جب میں تمہارے لیے کچن میں چائے لے کر آ رہی تھی تو وہ پلنگ پر لیٹا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ نوزائیدہ بچوں کی آنکھیں نہیں ٹھہرتی۔ سچ کہتی ہوں، میں تو اس کی نظریں دیکھ کر ڈر سی گئی۔ یہ سب تمہارا وہم ہے، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ یہ سلمہ کی طرف کیوں دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے دودھ پلانے کے لیے دودھ کا انتظام کرو گی یا اسے یوں ہی بھوکا مارو گی؟ میں نے سلمہ سے کہا اور سلمہ اسی وقت کچن چلی گئی۔ دراصل میں خود جی چاہتا تھا کہ سلمہ کچن میں اسے بھیج کر تنہائی میں اس پر اسرار بچے کی ٹہری ہوئی نگاہیں دیکھوں، لیکن اب غالباً مجھ پر سے سحر ختم ہو چکا تھا۔ بچے کی طرف بڑھتے ہی میرے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑنے لگی۔
بچے کی طرف دیکھے بغیر میرا دل خوف سے کپکپانے لگا اور ابھی میں اس کے پلنگ تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ میرے پیر بھی کانپنے لگے۔ جب قریب پہنچ کر میں نے اس پر نگاہ ڈالی تو یہ دیکھ کر میرے منہ سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کہ پر اسرار بچہ نہ صرف یہ کہ اپنی ٹہری ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا بلکہ وہ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ جب تک سلمہ اس کے لیے دودھ لے کر آتی میں بچے میں ایک اور وحشت ناک تبدیلی محسوس کر چکا تھا۔ اس کا قد بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ سلمہ نے اسے جب ایک تولیے میں لپیٹ کر پلنگ پر لٹایا تھا تو اس کا پورا جسم تولیے کے اندر تھا، لیکن اب اس وقت اس کے پیر تولیے سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ رات کو 2 بجے میں نے جس نوزائیدہ بچے کو پرانی قبر سے نکالا تھا اس وقت اس کی عمر 2 دن سے زیادہ معلوم نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس وقت جو بچہ میرے سامنے پلنگ پر لیٹا تھا اس کی عمر کم از کم 6 ماہ ضرور تھی۔ اور پھر کیا دنیا میں کوئی شخص اس بات پر یقین کرے گا کہ جب سلمہ بچے کے لیے دودھ لے کر آئی تو اس وقت تک وہ بچہ 2 سال کا ہو چکا تھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر دودھ کا پیالہ تھام لیا تھا۔ میں نے صرف 5 منٹ کے اندر بچے کی عمر کو 2 سال میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ دیکھ کر سلمہ نے ایک دل دوز چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور اس کے بعد میں خود بھی بے ہوش ہوا کیونکہ اب یہ لڑکا پلنگ سے اتر رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا اور قریب کے پلنگ پر سلمہ لیٹی تھی۔ سلمہ اب بھی بے ہوش تھی۔ پلک جھپکنے میں مجھے گزرے ہوئے سارے واقعات یاد آئے۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور پھر یہ دیکھ کر میرے خلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کہ میرے پلنگ کے دائیں جانب کرسی پر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا اپنی نہ جھپکنے والی آنکھوں سے میری طرف تک رہا ہے۔ یہ نوجوان چونکہ میرا ہی ایک سوٹ پہنے ہوئے تھا اس لیے مجھے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ کون ہے۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور وہ میری طرف۔ میں سچ کہتا ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی نومولود لڑکا ہو سکتا ہے جسے کل رات کو میں نے ایک پرانی قبر سے نکالا تھا، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت تھی، ایک ٹھوس اور زندہ حقیقت جو میری نگاہوں کے سامنے موجود تھی۔ واقعی صرف آدھ گھنٹے کے اندر یہ لڑکا ایک جوان مرد میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اچانک نوجوان مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا، میرے محترم، آپ ان سے خوفزدہ مت ہوں، آپ میری اس بدلی ہوئی شکل پر حیرت زدہ بھی نہ ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ذات سے آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے نجات دہندہ کو نقصان پہنچاؤں یا اس کی پریشانی کا سبب بنوں؟ ایک لمحے کے بعد اس نے مزید کہا، آپ کو یقیناً حیرت ہونی چاہیے کہ ایک نومولود قبر میں زندہ کیوں رہا اور پھر قبر سے نکلنے کے صرف چند گھنٹے بعد ایک نوجوان مرد میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ لیکن میں آپ کی تمام حیرت دور کر دوں گا۔ میں آپ کو اپنی ساری داستان سناؤں گا، ایک ایسی داستان جس کے سننے کے بعد اگر آپ کو مجھ سے نفرت بھی ہے تو یہ نفرت محبت اور ہمدردی میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ میری داستان کو صرف ایک کہانی نہ سمجھے، اس پر پوری طرح یقین بھی کریں۔ نوجوان کے نرم اور ملائم لہجے نے مجھے ڈھارس سی دی۔ میرے معطل حواس واپس آنے لگے اور میرا خوف بھی ایک بہت بڑی حد تک کم ہونے لگا۔ اب نوجوان نے مزید مجھ سے کہا، میں واقعی نومولود ہوں، میرا اب تک کوئی نام نہیں رکھا گیا ہے، لیکن میری عمر اس وقت 128 سال ہے۔ 128 سال پہلے میں جبکہ دلی میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، میری پیدائش اسی قبر میں ہوئی تھی جسے آپ نے مجھے نکالا ہے۔ میں مسلسل 128 سال تک روتا رہا ہوں اور اپنے نجات کو پکارتا رہا ہوں۔ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میری پکار انسانی ہمدردی کے ساتھ سنی اور مجھے قبر کی قید سے نجات دلائی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ہی نہیں دنیا کا ہر شخص حیران ہوگا کہ 127 سال تک میں قبر میں زندہ کیسے رہا۔ میرے محترم، آپ اس کے تو قائل ہی ہوں گے کہ ایک اچھا کردار انسانیت کا کوہ دور ہوتا ہے۔ کردار وہ خود نوشتہ طریق ہے جو انسان کی زندگی اور موت کے بعد سبھی آئندہ نسلوں کے لیے صراط مستقیم کا کام دیتی ہے۔ کردار وہ دراہے ہے جہاں سے خیر و شر اور نیکی و بدی کے راستے پھوٹتے ہیں۔ چنانچہ یہ میری ماں کا کردار ہی تھا جس نے مجھے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا۔ یہ اس کی قوت ارادی ہی تھی جس نے مجھے قبر کی تاریکیوں میں بھی مرنے نہیں دیا، اور یہ اس کے فیصلے کی مضبوطی ہی تھی جس نے مجھے مسلسل 127 سال تک موت سے بالکل دور رکھا۔ میرے نجات دہندہ، آپ نے میری ماں کو قبر میں ابدی نیند سوتے دیکھا ہے، لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں وہ سو نہیں رہی ہے، وہ جاگ رہی ہے۔ اس کی بند آنکھیں
اس وقت بھی مجھے اور آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ گزشتہ 127 سال سے میری نگہبانی کرتی رہی ہے اور اس وقت بھی میری نگہبان ہو محافظ بنی ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے بے ہوش سلمیٰ کی طرف دیکھا اور کہا، میری ماں کا نام؟ لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنا جملہ پورا کرنے کی بجائے اچانک اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر پریشان نظروں سے کمرے کے دروازے کی طرف استہا دیکھنے لگا، جیسے اس نے دروازے میں کسی کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے بھی دروازے کی طرف دیکھا، لیکن مجھے دروازہ تو کیا صحن بھی خالی نظر آیا۔ لیکن اس وقت تک میرے کمرے میں بیٹھا ہوا یہ زندہ بھوت دروازے سے باہر نکل کر صحن کی طرف لپک چکا تھا اور محض چند لمحات کے بعد صحن میں کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اور بھی زیادہ حیران ہوا جب میں نے اس کے چہرے کا رنگ اڑتے ہوئے دیکھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے خود مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس نے اپنا ادھورا جملہ کیوں چھوڑا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور میں ایسا محسوس کرنے لگا جیسے میرے دل کی حرکت بند ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب میرے کانوں میں وہ بھی صدا آنے لگی تھی جس کو سن کر یہ نوجوان کمرے سے باہر نکلا تھا۔ میرے بجائے جو کوئی بھی ہوتا اس کی یہی حالت ہوتی۔ میں صاف طور پر ایک مردانہ ہنسی کی آواز سن رہا تھا، ایک ایسی ہنسی کی آواز جو پہلے دور سے آ رہی تھی لیکن اب اتنے نزدیک سے آ رہی تھی جیسے ہنسنے والا میرے کان کے صحن میں کھڑا ہو کر ہنس رہا ہو۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک آیا تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ میرے مکان میں داخل ہو کر ہنسنے والا یہ مرد کون ہو سکتا ہے، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ صحن بالکل خالی ہے اور خالی صحن میں ہنسی کی آواز بالکل استہا گونج رہی ہے، جیسے کسی خالی پیپے میں کنکر ڈال کر اسے مسلسل ہلایا جا رہا ہو۔ نوجوان اب بھی آسمان کی طرف استہا دیکھے جا رہا تھا جیسے وہ فضا میں کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ ہنسی کی آواز اب ایک ہذیانی کہکہے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سوال یہ تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ ہنسنے والا میرے مکان کے کس حصے میں تھا؟ اس آواز کو سن کر زندہ بھوت گھبرا کر کمرے سے باہر کیوں نکل آیا تھا؟ لیکن مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں ملا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ آواز کم ہوتی گئی، دور ہوتی گئی اور پھر چند لمحات کے بعد بالکل ہی ختم ہو گئی۔ میں دوبارہ کمرے میں واپس آیا، لیکن اب میں خود میں ایک بالکل نئی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ وہی رات والی تبدیلی، جیسے مجھ پر ایک سحر سا طاری ہو گیا ہو۔ اب میرا سارا خوف ختم ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حالات اور واقعات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھ میں ایک نئی قوت کہاں سے آ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں بے ہوش سلمیٰ کے قریب پہنچا اور میں نے اسے جگایا۔ سلمیٰ برسوں کی بیمار معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا ہو چکا تھا اور وہ اتنی کمزور نظر آ رہی تھی جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ آنکھ کھولتے ہی سلمیٰ نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ صحن میں، میں نے کہا۔ لیکن سلمیٰ اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بھوت ہے ندیم۔ سلمیٰ نے کہا، میں سچ کہتی ہوں وہ بھوت ہے، لیکن سلمیٰ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم نے بے ہوش ہونے سے قبل اسے صرف دودھ کا پیالہ پکڑتے دیکھا تھا، لیکن اب وہ جوان ہو چکا تھا۔ ہائے میرے اللہ، سلمیٰ نے ڈر کر کہا۔ بالکل جوان ہو چکا ہے اور مجھے اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ میری بات سنتے ہی سلمیٰ نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر جیسے اس کی گگی بن گئی۔ زندہ بھوت مسکرا رہا تھا اور اس کی نظریں سلمیٰ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا وہ دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھا۔ سلمیٰ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی۔ اب اس نے کہا، میں بھوت نہیں ہوں ندیم صاحب، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ دونوں مجھے فیروز کہہ کر پکاریں۔ میرا یہ نام میری ماں نے اس وقت رکھ دیا تھا جب میں پیٹ میں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ زندہ تھی اور اس کو زندگی کی تمام مسرتیں اور تمام سعادتیں میسر تھی۔ میری ماں شہزادی تھی ندیم صاحب۔ لیکن میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، تم کسی انجانے وجود کے ہنسنے کی آواز سن کر ہی باہر گئے تھے یا کسی اور وجہ سے؟ ہاں، فیروز نے بڑی سنجیدگی سے کہا، لیکن میرے لیے یہ وجود انجانا نہیں ہے۔ میں اس کو گزشتہ 127 سال سے دیکھتا چلا رہا ہوں۔ لیکن وہ نظر کیوں نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ نہ آپ کو نظر آیا ہے اور نہ آئندہ آئے گا، کیونکہ وہ واقعی بھوت ہے اور ظاہر ہے کہ بھوت انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ فیروز اتنا کہہ کر چند لمحات کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں اس کی طرف دیکھتے رہے اور وہ ایک بت کی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت سلمیٰ کیا سوچ رہی تھی، لیکن میرا ذہن بڑی شدت سے اس مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ میں فیروز سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ وہ یقیناً ایک بھوت تھا، ایک ایسا بھوت جو 127 سال کی قید کے بعد رہا ہوا تھا اور غالباً اسی لیے مجھے اپنا نجات دہندہ کہہ رہا تھا۔ لیکن فیروز کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے مجھ سے کہا، میرے محترم،
آپ میرے بارے میں کوئی غلط رائے قائم مت کریں، آپ مجھے بھوت بھی نہ سمجھیں اور آپ مجھ سے چھٹکارا پانے کے بارے میں بھی مت سوچیں، کیونکہ آج سے آپ کا گھر میرا اپنا گھر بن چکا ہے۔ آپ خود مجھے یہاں لائے ہیں، اس لیے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں حیران ہوں کہ میری یقین دکھانے کے باوجود آپ مجھ سے خوفزدہ کیوں ہیں۔ میں اس لیے خوفزدہ ہوں کہ تمہارا وجود ایک مفوق الفطرت وجود ہے، میں نے کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، فیروز نے کہا، لیکن یہ مفوق الفطرت وجود آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا میرے محترم۔ آپ اس وقت مجھ سے بیزار ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ میری کہانی سننے کے بعد اور میری طویل حیات کا مقصد سننے کے بعد آپ کو مجھ سے ہمدردی ہو جائے گی، مجھ سے بھی اور اس عورت سے بھی جو پرانے قبرستان کی ایک قبر میں گزشتہ 127 سال سے سونے کے باوجود جاگ رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ فیروز اپنی کہانی سنائے، کیونکہ سلمیٰ کے اعصاب پر اس کہانی کا بڑا برا اثر پڑ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے کہا، میں تمہاری کہانی کسی اور وقت سن لوں گا، لیکن فی الحال تم سے میری یہ درخواست ہے کہ تم میرے مکان کی بجائے کسی اور مکان کو اپنا مسکن بنا لو۔ نہیں ندیم صاحب، فیروز نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میں اس مکان سے نہیں جا سکتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مکان میں میرے لیے ایک کمرہ محسوس کر دیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مکان میں میری موجودگی آپ کی زندگی بدل ڈالے گی۔ فیروز نے اس دن ٹھیک ہی کہا تھا، آج میری زندگی واقعی بدل چکی ہے۔ میرا شمار شہر کے لکھ پتیوں میں ہوتا ہے۔ میں ایک عالیشان کوٹھی میں رہتا ہوں، میری دولت کی کوئی انتہا نہیں، میری آئندہ نسلیں تک فکر معاش سے آزاد ہو چکی ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ میں اچانک اتنا دولت مند کیسے ہو گیا، میری زندگی میں جدوجہد کے بغیر ایک انقلاب کیسے آ گیا۔ فیروز کا فیصلہ سننے کے بعد اور اس کے لہجے کی سختی کا اندازہ کرنے کے بعد میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں فیروز کے لیے اپنے مکان کے ایک علیحدہ کمرے میں رہائش کا انتظام کر دوں۔ چنانچہ میں نے اور سلمیٰ نے باہمی غور و خوض کے بعد ایک کمرے میں صفائی کر کے اس میں ضروری سامان رکھا اور فیروز سے کہہ دیا کہ وہ اس کمرے میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ فیروز کو بھوت سمجھوں یا انسان۔ وہ بالکل عام انسانوں کی طرح تھا، اس کی آنکھیں بھی عام انسانوں کی طرح جھپکا کرتی اور اس کے چہرے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے شک کیا جا سکتا کہ اس کی عمر 127 سال ہے اور وہ 127 سال کے بعد ایک قبر سے نکلا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا وجود میرے لیے ایک وحشت بنا ہوا تھا۔ سلمیٰ کا حال بھی مجھ سے برا تھا، حالانکہ میں نے ابھی تک اسے پوری داستان نہیں سنائی تھی۔ تمام دن فیروز اپنے کمرے میں بند رہا۔ اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ میں دفتر جاتا، کیونکہ سلمیٰ کو مکان میں تنہا چھوڑا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ سلمیٰ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ فیروز بھوت نہیں ہے۔ شام ہوتے ہی اس نے اپنا سامان باندھا اور وہ اپنے بھائی کے یہاں رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ مکان میں رہنے کے لیے رضامند نہیں ہوئی۔ تھک ہار کر میں نے اس سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے اس مکان میں تنہا چھوڑ کر جا رہی ہو؟ نہیں، سلمیٰ نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا مکان فیروز کے حوالے کر دوں؟ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ فیروز ہمارے کمرے میں آیا۔ اس نے سلمیٰ کے سامان پر نظر ڈالی اور جیسے وہ سب کچھ سمجھ گیا، اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کیوں جا رہی ہیں، لیکن آپ سے سچ کہتا ہوں کہ آپ بلا وجہ مجھ سے ڈر رہی ہیں۔ میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو نقصان پہنچائے؟ لیکن سلمیٰ نے فیروز کی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور پھر جیسے سلمیٰ کے آنسو سے فیروز میں متاثر ہوا، اس نے کہا، مادر محترم، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں آپ کا مکان چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ جس مقصد کے لیے میری ماں نے 127 سال تک مجھے زندہ رکھا، اس مقصد کی تکمیل کی ابھی ابتدا بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے اگر آپ میری مخلصانہ اور ایماندارانہ یقین دہانیوں کے باوجود مکان چھوڑنے پر بضد ہیں تو میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ فیروز اتنا کہہ کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی رات کی تاریکی بھی نہیں پھیلی تھی کہ سلمیٰ ٹانگے پر سوار ہوئی۔ چلتے چلتے میں نے سمنا سے کہا، میں چاہتا ہوں تم صرف ڈر کر جا رہی ہو، لیکن میری تم سے ایک درخواست ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم آج کے طوفان حوادث کا کسی بھی شخص کے تذکرہ نہ کرو، اور اگر تمہارے بھائی بھی تمہارے اچانک آ جانے کی وجہ پوچھے تو ان کو کوئی اور سبب بتا دو۔ کچھ لمحات کے بعد میں نے مزید کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ تم فیروز کی موجودگی کا راز کسی کو نہیں بتاؤ گی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ قبر کے زندہ بچے کا افسانہ مجھ سے منسوب ہو کر پورے شہر میں پھیل جائے۔ جس وقت سلمیٰ روانہ ہوئی، فیروز بھی دروازے کے قریب موجود تھا اور خالی خالی نظروں سے ہم دونوں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔
میں نے مڑ کر فیروز کی طرف دیکھا اور پھر جلتی ہوئی سلمہ کی طرف، اور پھر جیسے بالکل اچانک میری آنکھوں میں آنسو چھلکے اور اس طرح وہ رات شروع ہوئی جو غالباً میری زندگی کی سب سے اہم اور سب سے بھیانک رات تھی۔ آج بھی جب کہ اس واقعے کو عرصہ گزر چکا ہے، میں اس رات کا تصور کرتا ہوں تو جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اے کاش میری زندگی میں وہ رات نہ آتی۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ اس رات کے بعد میں مر کیوں نہ گیا، اور وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھے زندہ رکھا۔ سلمہ کے جانے کے 2 گھنٹے کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر پر اسرار کہکہوں کی آواز سنی، وہی خزیانی کہکہے جو میں دن میں سن چکا تھا، اور میں گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ یہ کہکہے میرے پورے مکان میں گونج رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کہکہے لگانے والا میرے مکان میں ہی موجود ہو۔ دیوانوں کی طرح میں نے مکان کا کونا کونا چھان مارا، لیکن فیروز کے علاوہ جو دن کی طرح اس وقت بھی صحن میں کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، مکان میں اور کوئی موجود نہ تھا۔ چند منٹ کے بعد کہکہے ختم ہو گئے۔ فیروز میرے قریب آیا اور اس سے مجھ سے کہا، آپ ان کہکہوں سے خوفزدہ مت ہوں۔ نواب سلیمان کے انہی کہکہوں نے میری زندگی کا خاتمہ کیا ہے۔ وہ مر چکا ہے لیکن اس کے کہکہے اب بھی زندہ ہے۔ فیروز کے اس نامکمل جملے کا مطلب میری سمجھ سے باہر تھا، اس لیے میں نے دل کڑا کر کے اس سے پوچھا، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ یہ ایک کافی لمبی کہانی ہے ندیم صاحب، فیروز نے کہا۔ کہکہے اس انسان کے ہیں جو 127 سال پہلے بھی ہمارے خاندان کا دشمن تھا اور آج بھی دشمن ہے۔ یہ ایک بھوت کے کہکہے ہیں جو کبھی میرے آباء و اجداد کی حویلی میں گونجا کرتے تھے اور آج آپ کے مکان میں گونج رہے ہیں۔ لیکن آپ اطمینان رکھیے، وہ وقت بڑا قریب ہے جب نواب سلیمان کے یہ کہکہے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کا ناپاک وجود بھی۔ فیروز نے اس کے بعد اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، میرے والد کا شمار شہر کے روسا میں ہوتا تھا اور نواب سلیمان سے ان کی دوستی تھی۔ نواب سلیمان بھی رئیس تھا اور اس کی حویلی بھی بڑی شاندار تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جبکہ دونوں ایک دوسرے سے نہ ملتے ہوں۔ ان کی یہ دوستی بچپن کی تھی اور اب جوانی میں اس منزل پر پہنچ چکی تھی جس پر دوسروں کو رشک آتا تھا۔ نواب سلیمان کو علم سفلی کا شوق تھا جبکہ میرے والد اس علم کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ دونوں میں اکثر اس مسئلے پر بڑی سخت بحث ہوا کرتی تھی۔ میرے والد نواب سلیمان کو منع کرتے کہ وہ علم سفلی کا ماہر بننے کے لیے بے گناہ جانوروں کا خون نہ کرے، لیکن وہ ہنس کر ان کو مشورہ دیا کرتا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جبکہ وہ کسی الو یا کسی سانپ پر کوئی عمل نہ کرتا ہو۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور میرے والد صاحب کی شادی ہو گئی۔ میری والدہ کی منہ دکھائی کی رسم میں نواب سلیمان بھی شریک ہوا اور میرے والد نے خاندان کے بزرگوں کے منع کرنے کے باوجود میری والدہ کا نواب سلیمان سے سامنا کرا دیا۔ انہوں نے بڑی سختی سے کہا، نواب سلیمان میرا دوست ہے اور یہ بالکل ناممکن ہے کہ میری بیوی اس سے پردہ کرے۔ ندیم صاحب، فیروز نے بڑی دل شکستہ آواز میں کہا، حقیقت یہ ہے کہ اگر میرے والد نے اپنے بزرگوں کا کہنا مان لیا ہوتا اور میری والدہ کا نواب سلیمان سے سامنا نہ کرایا ہوتا تو مجھے 127 سال تک قبر کی تاریکی میں قید نہ رہنا پڑتا، کیونکہ جیسے ہی نواب سلیمان کی نگاہ میری والدہ کے چہرے پر پڑی وہ ان پر عاشق ہو گیا اور اسی لمحے سے ایک خوفناک کہانی شروع ہو گئی۔ نواب سلیمان اب اپنا زیادہ وقت میرے والد کی حویلی میں گزارنے لگا۔ ایک دن، لیکن ابھی فیروز نے اپنا جملہ پورا نہیں کیا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا اور جھونکے کے ساتھ ہی کمرے میں کافور کی بو پھیل گئی۔ یہ بو بالکل ویسی ہی تھی جیسی فیروز کی ماں کی قبر کھدنے کے بعد قبر سے نکلی تھی۔ یہ بو میری جانی پہچانی تھی، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگا۔ میں حیران تھا کہ کمرے کا دروازہ خود بخود کیسے کھلا اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہی کمرے میں کافور کی بو کیسے پھیل گئی۔ میری حیرانی کے بالکل برعکس فیروز پرسکون رہا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک فطری مسکراہٹ بھی ابھری اور پھر وہ اس طرح کھڑا ہوا جیسے وہ کسی کا استقبال کر رہا ہو۔ اور پھر کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص میرے اس بیان پر یقین کرے گا کہ فیروز کے کھڑے ہو جانے کے بعد جب میں نے اپنی نظریں اٹھائی تو میرے سامنے وہ عورت کھڑی تھی جس کو میں نے صرف 20 گھنٹے پہلے پرانے قبرستان کی ایک قبر میں موت کی نیند سوتے دیکھا تھا، جو خوبصورتی کا ایک ناقابل تصور مردہ پیکر تھی اور جو قبر میں سفید دودھ جیسا کفن پہنے اس طرح لیٹی تھی جیسے اسے ابھی صرف چند گھنٹے پہلے سپرد خاک کیا ہو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ وہ اتنی حسین تھی کہ وہ کسی دوسری دنیا کی شہزادی نظر آ رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مردہ تھی اور اس کو مرے ہوئے 127 سال گزر چکے تھے،
لیکن اس کے باوجود اس کا چہرہ آفتاب کی طرح دمک رہا تھا، اس کے رخساروں پر سورج کی سنہری کرنوں کے رقص کا گمان ہو رہا تھا اور اس کے لب سرخ گلاب کی طرح نازک سی پنکھڑی معلوم ہو رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ کفن پہنے ہوئے تھی اور سفید کفن نے اس کی حسن میں ایک ایسا نکھار پیدا کر دیا، اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی عورت نہ ہو، کسی گمشدہ سیارے کی مخلوق ہو۔ وہ اس کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا، لیکن وہ صرف فیروز کی طرف دیکھ رہی تھی اور ان نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے ساری دنیا کی دولت پا لی ہو۔ ممتا کا ایک سیلاب تھا جو اس کی جھیل جیسی صاف شفاف آنکھوں سے ابلا چلا رہا تھا، اور پھر وہ مسکرانے لگی اور مسکراتے مسکراتے فیروز کے بالکل قریب آ گئی۔ میرے حلق سے ایک چیز سی نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ فیروز کی طرف ایک سیاہ ناگ رینگتا ہوا بڑھ رہا تھا اور اب اس کے اور فیروز کے قدموں کے درمیان صرف 2 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ سیاہ ناگ اتنا خوفناک تھا کہ اس کی آنکھیں دہکتے انگارے کی طرح چمک رہی تھی اور وہ اس طرح پھنکارے مار رہا تھا جیسے وہ سامنے کی ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ اچانک فیروز کی ماں کی نگاہ بھی اس سانپ پر پڑی، لیکن میرے بالکل برعکس اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ پیدا ہوئی اور نہ ہی خوف۔ وہ مسکرا رہی تھی، دوسرے ہی لمحے اس کا اور سانپ کا درمیانی فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بڑھ کر اپنے غیر مرئی ہاتھوں سے اس ناگ کو اس طرح اٹھانا چاہا جیسے کوئی سوکھی ہوئی لکڑی کو اٹھاتا ہے، لیکن ابھی اس کا ہاتھ ناگ تک نہیں پہنچا تھا کہ ناگ غائب ہو گیا، اور ناگ کے غائب ہوتے ہی فضا میں وہی کہکہے گونجنے لگے جو میں آج دن میں کئی مرتبہ سن چکا تھا۔ کہکہوں کا اندازہ بالکل ایسے تھا جیسے اس میں کوئی بہت بڑا طنز چھپا ہوا ہو، یا جیسے اس میں فتح کا کوئی جذبہ بھی شامل ہو، یا جیسے کہکہے لگانے والا اپنے کہکہوں سے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ وہ خود کو اپنے حریفوں کے مقابلے پر بہت زیادہ طاقتور سمجھتا ہے۔ یہ کہکہے کتنے بھیانک تھے، اس کا اندازہ صرف اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی میں یہ کہکہے سنتا تھا میں ایسے محسوس کرتا تھا جیسے میری سانس میرے حلق میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر آپ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھے ہو اور آپ کو یہ معلوم بھی ہو کہ آپ کے برابر والے کمرے میں ایک زندہ بھوت موجود ہے، اور پھر بالکل اچانک آپ کے کانوں میں نہ دکھائی دینے والے کسی انسان کے کہکہوں کی آوازیں آنے لگے، تو آپ کے محسوسات کیا ہوں گے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ ڈر کر بے ہوش ہو جائیں گے؟ فیروز بتا چکا تھا کہ یہ کہکہے کس کے ہیں، وہ مجھے یہ بھی یقین دلا چکا تھا کہ اس کی ذات سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے میں بحیثیت انسان خوفزدہ ہونے کی باوجود خوفزدہ نہیں ہوتا تھا، صرف ایک جرجری سی آ کر رہ جاتی تھی۔ چند لمحات کے بعد یہ کہکہے جس طرح کمرے کی فضا میں ابھرے تھے اسی طرح معدوم بھی ہو گئے، اور کمرے میں پھر پہلے کی طرح سکون ہو گیا۔ اب کمرے میں دوبارہ فیروز تھا، میں تھا، اور وہ عورت جو ایک دھوئیں کی طرح کمرے کی فضاؤں میں پھیلی ہوئی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے وہ پرانا قبرستان بھی تھا جس کی قبر کھود کر میں نے کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ کر ایک نوزائیدہ بچے کو زندہ نکالا تھا، اور وہ عورت بھی جو اس قبر کی تاریکی میں کفن لپیٹی ہوئی تھی۔ میری نظر کے سامنے اس وقت ایک ایسی ماں بھی تھی جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 20 سال تھی، اور اس کا بیٹا بھی جس کی عمر بھی کم سے کم 20 سال ضرور معلوم ہو رہی تھی۔ ماں بھی جوان تھی، بیٹا بھی جوان تھا، اور قدرت نے ان دونوں کو میرے کمرے میں اس طرح یکجا کر دیا جیسے گزشتہ 127 سال سے وہ ایک یکجائی کا انتظار کر رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فیروز کی ماں قبر سے نکل کر کیوں آئی ہے، اور اگر وہ قبر سے نکل سکتی تھی تو آج سے پہلے کیوں نہ نکلی، جبکہ اس کا لڑکا اس کے پہلو میں موجود تھا اور اپنے نجات دہندہ کو آواز دینے کے لیے اکثر رات کو رویا کرتا تھا۔ ہر لمحے میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میری یہ حیرت اور بھی بڑھ گئی جب میں نے فیروز کی ماں کو اپنے بیٹے سے کہتے یہ سنا، آخر وہ دن آ ہی گیا میرے بیٹے جس کا مجھے انتظار تھا۔ جواب میں فیروز صرف مسکرا کے رہ گیا۔ ماں نے بیٹے کی اس جوان اور قوت ارادی سے بھرپور مسکراہٹ پر ممتا بڑی نظریں ڈالنے کے بعد کہا، کچھ اور کہنے سے قبل میں تمہیں ایک نصیحت اور کرنا چاہتی ہوں۔ اور میں نے ایسے محسوس کیا جیسے کمرے میں اس مغل شہزادی کی آواز چاروں طرف تیز گئی۔ ایک لمحے کے بعد اس نے مزید کہا، تم گزشتہ 24 گھنٹے سے مجھ سے الگ ہو، لیکن میں تمہیں ہر وقت دیکھتی رہی ہوں، خوش ہوتی رہی ہوں کہ تم نے اب تک وہی کیا جو میں نے چاہا تھا۔ مجھے پورا اطمینان ہو چکا ہے کہ جس مقصد کی خاطر تم اب تک زندہ رہے ہو اور میری قوت ارادی نے تمہارے وجود کو جس طرح باقی رکھا، اس میں تمہیں ضرور کامیابی ہوگی، لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے کہ میری ایک نصیحت تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ تم کبھی یہ نہ بھولنا کہ تمہارا وجود بالکل عارضی ہے، اور اس لیے تم ہمیشہ اپنے نجات دہندہ کے سائے عاطف میں ہی رہنا۔ ہر معاملے میں اس کی رائے لازمی لینا۔
مغل شہزادی نے ذرا دیر رک کر مزید کہا، میں یہ نصیحت اس لیے کر رہی ہوں کہ تم صرف ایک روح ہو اور تمہارا مادہ صرف ایک تصور ہے، لیکن تمہارے نجات دہندہ کا وجود ایک روح بھی ہے اور ٹھوس مادہ بھی، جس کا مطلب ہے کہ تم سے زیادہ عاقل اور تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں مادر محترم، اچانک فیروز نے پوچھا۔ یہ ایک لمبا فلسفہ ہے میرے بیٹے، نرم آواز ایک مرتبہ پھر پھول کی خوشبو کی طرح پھیلی۔ میں مادے اور روح کے رشتے پر گفتگو کر کے تمہارا وقت برباد نہیں کرنا چاہتی، صرف اتنا سمجھا دینا چاہتی ہوں کہ روح کے بغیر مادہ اور مادے کے بغیر روح ایک بے مصرف سی شے ہے، اور تم صرف ایک روح ہو، روح جو دیکھ سکتی ہے، سن سکتی ہے، لیکن نہ محسوس کر سکتی ہے اور نہ کوئی عمل کر سکتی ہے تاوقت کہ اسے مادہ نہ مل جائے۔ میں سمجھ گیا مادر محترم، میں سمجھ گیا، فیروز نے بڑے پرسکون اور ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی نصیحت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی اور میں اپنے نجات دہندہ کے مشورے کے بغیر اس مادی دنیا میں کوئی بھی کام نہیں کروں گا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ نرم آواز نے گویا فیروز کی بلائیں لے لی۔ میں اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھا دونوں ماں بیٹے کی گفتگو سن رہا تھا۔ میں اس گفتگو کو سمجھنے سے بالکل قاصر رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے بارے میں اس عورت نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اے کاش مجھے اس وقت معلوم ہو جاتا کہ آئندہ دنوں میں مجھ سے کیا کام لیا جانے والا ہے، تو شاید میں اس لمحے خودکشی کر لیتا۔ مغل شہزادی اپنے سفید کفن میں کچھ اس انداز سے کھڑی تھی کہ واقعی اس پر کسی آسمانی پری کا شبہ ہو رہا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں مصوری کے ایسے لاتعداد شاہکار دیکھے ہیں جس میں مصور کی بنائی ہوئی تصوراتی عورت پر آسمانی مخلوق کا شبہ ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ عورت ایک مغل شہزادی تھی، لیکن میں دلی کے لال قلعے اور جے پور کے میوزیم میں جن مغل شہزادیوں کی قلمی تصویریں دیکھ چکا تھا، یہ زندہ لیکن مردہ تصویر ان سب سے بہتر اور اعلیٰ تھی۔ میں اس کو دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ اگر کوئی مصور اس کے پیکر کو، اس کے آفتابی رخساروں کو، اس کے جھیل جیسی آنکھوں کو، اس کے دودھ جیسے رنگ کو اور اس کے لبوں پر پھیلی ہوئی اس مامتہ بڑی مسکراہٹ کو کاغذ پر محفوظ کر لیتا تو آج پیرس کی مونا لیزا کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ میں پھر کہتا ہوں مجھ پر کوئی سحر نہیں ہوا تھا، میں اپنے محسوسات بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ مجھے یہ عورت جو فیروز کی ماں تھی ایک زندہ بھوت کی ماں تھی، یقیناً ایک حسین و نازک اور غزل کی طرح ایک خوبصورت کہانی معلوم ہو رہی تھی، لیکن ابھی مجھے اس کہانی کا آغاز معلوم ہوا تھا، صرف آغاز جو اپنے دامن میں ہزاروں کانٹے چھپائے ہوئے تھا۔ ابھی مجھے اس کہانی کی تفصیل معلوم نہیں تھی۔ یہ کہانی رات کے اس محیب سناٹے میں ریت کے گرم سمندر کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور میں ایک بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح اس میں کھو چکا تھا۔ وقت کے بکولوں نے اس ریگ زار میں نقش ضرور بنائے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ نقش کس کے تھے۔ میں کہانی کو تلاش کر رہا تھا اور کہانی کے کردار میری نظروں سے گم ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ 2 منٹ کے بعد جب میری محویت ختم ہوئی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ نہ فیروز تھا، نہ وہ عورت جس کی پاکیزہ حسن پر دنیا کی تمام پاکیزگی نچھاور کی جا سکتی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ دونوں کہاں گئے۔ اگر وہ باہر گئے ہیں تو میں نے انہیں باہر جاتے کیوں نہ دیکھا۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ کہانی ادھوری کیوں رہ گئی۔ گھبرا کر میں بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ مکان میں بڑا پرخون سناٹا پھیلا ہوا تھا، تمام بتیاں گل تھی، اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مکان کی ہر شے تاریکی میں چھپی ہوئی تھی۔ ابھی کل تک اس مکان میں ہر طرف سلمیٰ کی مسکراہٹ بکھری رہتی تھی، اس کی محبتوں کے پھول مہکے رہتے تھے، لیکن آج یہ مکان بھوتوں کا مسکن بن چکا تھا۔ آج اس مکان میں ماضی کی تاریخ ایک ڈرامنی کہانی بن کر اپنے ورق الٹ رہی تھی۔ چند منٹ تک میں صحن میں کھڑا ہو کر اپنی بدلی ہوئی زندگی اور اپنی سیاہ بختی پر غم کے آنسو بہاتا رہا۔ اس کے بعد جیسے بالکل اچانک مجھے سلمیٰ کی یاد آنے لگی، میں بےتاب ہوا اور اس ارادے سے دروازے کی طرف بڑھا کہ ابھی اور اسی وقت سلمیٰ کے بھائی کے یہاں جا کر سلمیٰ کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن یہ جان کر میرے منہ سے ایک گٹی گٹی چیخ نکلی کہ مکان کا دروازہ باہر سے بند تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میں خود اپنے کمرے میں، اپنے مکان میں قیدی بن چکا تھا۔ اب مجھ پر ایک دیوانی سی طاری ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے مکان میں ادھر سے ادھر پھرتا رہا اور اس کے بعد تھک کر اپنے کمرے میں آیا۔ میں اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے میں میلوں بھاگتا رہا ہوں۔ بجلی کی سی صورت کے ساتھ میں نے اپنے کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کی اور اپنے پلنگ پر ڈیر ہو کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ صبح کے بعد یہ دوسرا واقعہ تھا کہ خوف اور دہشت نے مجھے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ میرے اس نئے خوف کی وجہ صرف یہ تھی کہ میرے مکان کا دروازہ باہر سے بند تھا،
میں مسلسل سوچ رہا تھا کہ مکان کا دروازہ باہر سے کیسے بند ہو گیا، فیروز کہاں غائب ہو گیا اور قبر سے آئی ہوئی مغل شہزادی پلک جھپکنے میں نگاہ سے کیسے اوجھل ہو گئی۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا یا پھر مجھے نیند آ گئی۔ میری اس نیم بے ہوشی کو ابھی مشکل سے 2 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ اچانک میری آنکھ کھلی اور دوسرے ہی لمحے میں پسینے میں نہا گیا، کیونکہ جن دروازوں کو میں اندر سے بند کر کے پلنگ پر لیٹا تھا وہ کھلے ہوئے تھے اور میرے پلنگ کے بالکل قریب مغل شہزادی کھڑی میری طرف اپنی نہ جھپکنے والی آنکھوں سے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ بکھری۔ اس کے بعد اس نے اپنی شہد سے زیادہ شیریں آواز میں مجھ سے کہا، میرا نام زرینہ ہے اور آپ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ میں فیروز کی ماں ہوں۔ فیروز کے باپ کا نام نواب ثروت تھا اور اس وقت میں فیروز کو لے کر اس کے باپ کی قبر پر ہی گئی تھی۔ کیا دروازہ آپ نے ہی بند کیا تھا؟ میں نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، زرینہ نے اسی ملائم لہجے میں کہا۔ میرے ہی کہنے پر فیروز نے مکان کا دروازہ باہر سے بند کیا تاکہ اب دہشت زدہ ہو کر باہر نہ نکل جائیں اور فیروز کے وجود کا راز کسی کو بتا نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں خود کو قیدی سمجھوں؟ میں نے سوال کیا، کیونکہ میں خود حیران تھا کہ ایک روح سے باتیں کرنے کی قوت مجھ میں کہاں سے پیدا ہو گئی ہے۔ نہیں میرے محترم، زرینہ نے مسکرا کر کہا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے لخت جگر کے نجات دہندہ کو قیدی بناؤں یا اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے؟ میں اس وقت آپ سے یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ اب فیروز سے ہرگز خوفزدہ نہ ہوں، بلکہ جس مقصد کی خاطر فیروز میری قبر میں 127 سال تک زندہ رہا ہے، اس کی تکمیل میں آپ اس کی ہر ممکن مدد بھی کریں۔ زرینہ نے اس کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، فیروز مجھے بتا چکا ہے کہ آپ کو میری کہانی سنانے جا رہا تھا کہ بدبخت سلیمان کے کہکہوں نے یہ کہانی پوری نہ ہونے دی، لیکن اگر وہ یہ کہانی بیان بھی کر دیتا تب بھی یہ کہانی ادھوری رہتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود یہ کہانی مکمل کروں، کیونکہ یہ کہانی میری اپنی کہانی ہے، فیروز کی کہانی تو آج سے شروع ہوئی ہے۔ اب میں اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ زرینہ کا وجود ایک دھوئیں کی طرح میری زرزو کے سامنے پھیلا ہوا تھا، دھواں بھی تھا اور ایک مکمل جسم بھی۔ چند لمحات تک کمرے میں خاموشی جاری رہی۔ اس کے بعد زرینہ نے مجھ سے کہا، جیسے کہ فیروز کہہ چکا ہے، وہ دن میری زندگی کا سب سے بدقسمت دن تھا جب میرے شوہر نواب ثروت خان نے اپنے جگری دوست نواب سلیمان کا سامنا مجھ سے کرایا اور منہ دکھائی میں نواب سلمان نے اپنی انگلی سے ہیرے کی ایک قیمتی انگیٹھی اتار کر میری گود میں رکھ ڈالی تھی۔ اس نے کہا، بڑے خوش نصیب ہو نواب ثروت کہ تمہیں چاند جیسی دلہن ملی ہے۔ سلیمان نے یہ جملہ کچھ اس انداز سے کہا کہ مجھے بے حد ناگوار گزرا۔ میں نے غصے سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پہلی ہی نظر میں پہچان گئی کہ اس کی نگاہوں کا انداز کچھ اچھا نہیں۔ نواب سلیمان میری طرف کچھ ایسی للچائی ہوئی نظروں سے تک رہا تھا کہ میں اس کی تاب نہ لا سکی اور میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ یہ میری اور نواب سلیمان کی پہلی ملاقات تھی۔ اس سے قبل نواب سلیمان کی آمد و رفت میرے شوہر کی حویلی کے مردانے حصے تک محدود تھی، لیکن اب وہ زنانہ حصے میں بھی آنے جانے لگا۔ نواب ثروت اور وہ دونوں رات گئے تک چوسر یا چپیسی کھیلتے رہتے یا پھر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے۔ نواب سلیمان اس زمانے میں علم سفری کے کئی تجربے ایک ساتھ کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے میرے شوہر سے کہا، آج کے بعد میں 40 دن تک تم سے ملنے نہیں آ سکوں گا۔ کیوں؟ میرے شوہر نے حیران ہو کر پوچھا۔ جواب میں نواب سلیمان نے کہا کہ وہ ایک چلا کھینچنے لگا ہے اور عمل کرنے کے لیے 40 دن تک ایک پرانے قبرستان میں قیام کرے گا۔ نواب ثروت کے بار بار پوچھنے پر کہ وہ چلا کیوں کھینچنا چاہتا ہے، اس نے ایک آواز میں جو میرے کانوں تک بھی پہنچ سکے کہا، نواب ثروت انسانی دل خواہشات کا مرکز ہوتا ہے، لیکن اس کی ایسی بہت سی تمنائیں ہوتی ہے جو صرف دل کی دھڑکن بنی رہتی ہیں۔ میری بھی ایک خواہش ہے، لیکن یہ خواہش سفلی عمل کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ نواب سلمان نے اس کے بعد باتوں میں مزید کہا کہ اگر اس کا یہ عمل کامیاب ہو گیا تو ایک دن اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ نواب سلمان اس دن رات گئے تک حویلی کے اندر موجود رہا۔ اس نے علم سفلی کے بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے اور کہا کہ وہ جنوں سے ملاقات کر چکا ہے۔ میرے شوہر کے چند سوالاتوں کے جواب میں اس نے کہا، جنوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں نواب ثروت، اتنے خوبصورت کہ اگر تم انہیں دیکھ لو تو دیوانوں کی طرح کپڑے پھاڑ کر باہر نکل جاؤ۔ نواب سلمان گفتگو بھی کرتا رہا اور دیدہ نظروں سے میری طرف دیکھتا بھی رہا۔ جنوں اور بھوت پریتوں کے قصوں سے عموماً ہر عورت کو دلچسپی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے میں بھی نواب سلمان کی اس گفتگو کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہی تھی۔
جب بھی وہ کسی جن کا قصہ چھیڑتا میرا دل دھڑکنے لگتا اور میں اپنی جگہ ڈر کر رہ جاتی۔ اس کا انداز بیان بھی بڑا بھیانک تھا، چنانچہ میں نے تھک کر نواب سرورت سے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، اور نواب صاحب سمجھ گئے کہ میں چاہتی ہوں کہ محفل ختم ہو جائے۔ نواب سلیمان بھی میرا مقصد سمجھ گیا اور جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نواب صاحب اس کو حویلی کے باہر پہنچانے کے لیے باہر چلے گئے اور میں کافی دیر تک نواب سلیمان کی باتوں اور اس کی مجوزہ چلی کشی پر غور کرتی رہی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ نواب سلیمان نے چلتے چلتے مجھ پر نگاہ ڈالی تو اس کی آنکھوں سے شیطان جھانک رہا تھا۔ میں نواب سرورت کی واپسی کا انتظار بھی کرتی رہی اور سلیمان کی آنکھوں کی شیطانیت پر غور بھی کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب بھی واپس آئے اور میں نے پہلی ہی نظر میں محسوس کیا کہ ان کے چہرے کا رنگ کچھ پھیکا سا ہو گیا ہے۔ میرے پوچھنے پر کہ ان کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی، انہوں نے کہا نواب سلیمان سے کچھ چخ چخ ہو گئی ہے۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر انہوں نے کہا میں نے نواب سلیمان سے کہہ دیا ہے کہ وہ آئندہ سے میری حویلی میں قدم بھی نہ رکھے۔ میں نے اپنے شوہر کو آج تک غصے میں نہیں دیکھا تھا، چنانچہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کا چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ ان میں اور نواب سلیمان میں کس بات پر تو میں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اسی جلاہٹ کے عالم میں خود ہی کہا جانتی ہو اس نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ میری حویلی کی اس کوٹری میں جو توشہ خانے کے بغل میں ہے اور جس میں پرانا سامان بھرا رہتا ہے وہاں جن رہتے ہیں، اور جن کا نام سنتے ہی میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ انہوں نے مزید کہا اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو اپنے علم کے زور سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے ایک نوجوان جن تم پہ عاشق ہوا ہے اور وہ ہر حال میں تمہیں حاصل کر کے ہی چھوڑے گا۔ میں نے یہ سن کر اس سے کہا کہ وہ تمہارے بارے میں کم از کم ایسی باتیں نہ کرے، لیکن وہ جواب دینے کی بجائے کہکہے مار کر ہنس دیا۔ میں سچ کہتا ہوں زرینہ، اس کا کہکہا بالکل ہنسیانی تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی انتہائی جنون میں مبتلا ہو کر کہکہے لگانے لگے۔ مجھے اس کے یہ کہکہے بڑے برے لگے۔ میں نے اسے منع کیا کہ وہ ایسے شیطانی کہکہے نہ لگائے، جس پر اس نے کہا نواب سرورت تم مجھے کہکہے لگانے سے منع کرتے ہو اس لیے کہ میں تمہارے گھر میں ہوں، لیکن یہ کہکہے ہر رات کو 12 بجے کے بعد تمہاری حویلی کی اس کوٹری سے جس میں جن رہتے ہیں بلند ہوتے رہتے ہیں، اور تم مانو یا نہ مانو لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری حویلی کے جنوں سے میری دوستی ہے، اور میں اکثر ان سے ملنے آدھی رات کے بعد تمہاری حویلی میں آ جایا کرتا ہوں، اس لیے اگر تم میں ہمت ہے تو ان کہکہوں کو رکوا دو۔ نواب سرورت نے اس کے بعد رومال سے اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ نواب سلمان اس کے بعد پیر پٹکتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ میرے شوہر پر نواب سلمان کی اس گفتگو کا اتنا خراب رد عمل ہوا تھا کہ وہ کافی رات تک غصے میں جاگتے رہے اور نواب سلیمان کو برا بلا کہتے رہے، لیکن ان کے سو جانے کے بعد مجھے نیند نہ آئی۔ میں نواب سلیمان کی شیطانی نگاہوں کے بارے میں بھی سوچتی رہی اور اس کوٹری کے بارے میں بھی جس میں جن رہتے تھے اور جن میں سے ایک نوجوان جن مجھ پر عاشق ہو گیا تھا۔ خوف کے مارے میرا برا حال ہو چکا تھا، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور میرا دل اس بری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ میں نڈال ہوئی جا رہی تھی۔ میں بار بار کوٹری میں رہنے والے جنوں کے بارے میں سوچتی اور میرا رواں رواں کانپ جاتا۔ اور پھر جانتے ہو ندیم صاحب کیا ہوا؟ رات کے پچھلے پہر میں نے ایسے محسوس کیا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہے، کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ مجھ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا اور پھر میرے قدم خود بخود اس کوٹری کی طرف اٹھ گئے۔ میں ایک زندہ بت کی طرح اپنے کمرے سے باہر نکلی اور بالکل اسی طرح جنوں والی کوٹری کی طرف بڑھنے لگی جیسے کوئی مقناطیسی قوت مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ میرا ڈر اور خوف سبھی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ حویلی میں ہر طرف رات کا سناٹا مسلط تھا، ہوا سائیں سائیں کرتی جا رہی تھی اور میں اندھیرے سے بالکل بے نیاز کوٹری کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں کوٹری کے سامنے پہنچی تو اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن جب میں کوٹری میں داخل ہوئی تو اس کا دروازہ آواز کیے بغیر بند ہو چکا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میرا کلیجہ دگ سے رہ گیا اور میں اس تصور سے ہی لرز گئی کہ میں جنوں کی کوٹری میں بند ہو گئی ہوں۔ بدحاس ہو کر میں باہر جانے کے لیے پلٹی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کوٹری کا دروازہ بند نہیں تھا، بلکہ شاید ہوا کے جھونکے سے اس کے کواڑ بند ہو گئے تھے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی حد تک میرا ڈر اور خوف کم ہو گیا۔ میں نے شمع کی روشنی میں جو میرے ہاتھ میں تھی کوٹری کا جائزہ لیا۔ اس کوٹری میں پرانا سامان بھرا ہوا تھا اور جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے کوٹری کی مغربی دیوار میں ایک تاک بنا ہوا دیکھا اور اس میں شمع اور لبان کے بجھے ہوئے ٹکڑے پائے تو ایک مرتبہ پھر میرا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا اور میں اس طرح کوٹری سے بھاگ کھڑی ہوئی جیسے میں نے واقعی کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ اس رات میں ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکی۔
میں ڈرتی رہی کہ کہیں میرے سوتے ہی جن آ کر میرا گلا نہ دبا دے یا میری چھاتی پر سوار نہ ہو جائے۔ صبح کو نواب ثروت نے میرے چہرے پر بے خوابی کے آثار دے کر پوچھا، کیا تم رات بھر جاگتی رہی ہو جو تمہاری آنکھیں اتنی سرخ اور سوجی ہوئی ہیں؟ لیکن جواب میں نے سر درد کا بہانہ کیا۔ میرے شوہر سمجھ گئے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ انہوں نے معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے تم نواب سلیمان کی بات سے ڈر گئی ہو اور تمہارے دل میں واقعی یہ خوف سما گیا ہے کہ کوٹری میں جن رہتے ہیں اور ان میں سے ایک جن تم پہ عاشق ہو گیا ہے۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ واقعی وہ حقیقت بیان ہی کر رہے تھے اور میں جھوٹ بول کر یا ان کی بات کی تردید کر کے اپنے اور ان کے مقدس تعلقات کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر نواب صاحب نے کہا، تم پریشان مت ہو، نواب سلیمان نے صرف بکواس کی ہے۔ بہرحال پھر بھی تم اپنے اطمینان کے لیے والدہ محترمہ کے پاس جاؤ، ان کے پاس ایک تعویذ رکھا ہے جو وہ موم جامہ میں کر کے تمہارے گلے میں ڈال دیں گے اور پھر تم ہر قسم کے عصیب سے محفوظ ہو جائے گی۔ نواب صاحب نے اس کے بعد میرا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی اور یہ کہا کہ وہ میری دل بستگی کے لیے چند دن کے بعد مجھے آگرہ اور فتح پور کی سیر کے لیے لے جائیں گے۔ شوہر کی بات چونکہ میرے دل میں بیٹھ چکی تھی، اس لیے میں ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اپنی ساس کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے ان سے نواب سلمان کی بات کہی اور یہ بتایا کہ میں غلطی سے کوٹری میں چلی گئی تھی، انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا اور مجھے برا بلا کہنے لگی کہ میں اس کوٹری میں کیوں چلی گئی۔ اب مجھے حالات کی نزاکت کا احساس ہوا۔ میری ساس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے میرے گلے میں تعویذ ڈالا اور کہا، اب آئندہ سے اس کوٹری کے پاس بھی نہ بھٹکنا۔ میں نے اپنی والدہ سے بھی یہ سنا تھا کہ اس کوٹری میں جنوں کا گزر ہے۔ ساس کے اس جملے نے میرے ذہن میں جنوں کی بات اور بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ جما دی، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ جب میں اپنی ساس کے کمرے سے نکلی تو میں اپنے سائے تک سے ڈر رہی تھی۔ چند دن اسی ڈر اور خوف کی فضا میں گزر گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اب میری ساس کے علاوہ میرے شوہر بھی یہ سمجھنے لگے کہ مجھ پر جنوں کا سایہ ہو گیا ہے۔ میری ساس نے اب زیادہ شدت کے ساتھ دعا تعویذ شروع کر دیا، جبکہ میرے شوہر نے اس ڈراونے ماحول سے نجات دلانے کے لیے مجھے آگرہ اور فتح پور کی سیر کے لیے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ زرینہ کا دودھ میں ڈوبا ہوا وجود اپنی داستان بیان کر رہا تھا اور میں جمی ہوئی نظروں کے ساتھ اس کے حسن میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود میں ایک بالکل نئی تبدیلی محسوس کی تھی۔ اب تک میں ایک انسان تھا، لیکن زرینہ کو اپنے قریب پانے کے بعد میں اپنے ذہن میں شیطانی جذبات کو داخل ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں پہلی ہی نظر میں اس کے حسن کے زہر میں مبتلا ہو چکا تھا، لیکن اب ایک اور ہی بات ہو چکی تھی۔ میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میں زرینہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ زرینہ سے میرا ایک پرانا رشتہ ہے اور میں زرینہ کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ میرے یہ جذبات اور محسوسات بالکل عارضی ثابت ہوئے، کیونکہ دوسرے ہی لمحے میرے اندر کا انسان جاگ گیا، انسان جو صرف زندوں سے محبت کر سکتا ہے، لاشوں سے نہیں۔ زرینہ اپنی داستان بیان کرتی رہی۔ اس نے کہا، چند دن کے بعد میرے شوہر مجھے فتح پور کے سیر کے لیے لے جائیں گے اور وہاں ہم دونوں بڑے سکون اور اطمینان سے اپنے دن گزاریں گے۔ اب میرا خوف ختم ہوتا جا رہا تھا اور نواب سلمان کی بات میرے ذہن سے نکلتی جا رہی تھی۔ لیکن ایک دن جب نواب ثروت نے باہر سے آ کر یہ کہا کہ نواب سلیمان بھی فتح پور آ گیا ہے، تو جیسے میرے ہاتھ پیروں کا دم نکل گیا۔ اسی رات میں نے ایک بڑا عجیب اور بھیانک خواب بھی دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں کھڑی ہوں اور بڑے بڑے سانپ میرے چاروں طرف پھن اٹھائے کھڑے ہیں۔ اچانک ایک سانپ ایک انسان میں تبدیل ہونے لگا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ سے انسان بن گیا، اور میں بھی سانپ کو انسان بنتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اچانک اس انسان کی سر سے 2 سینگ نکلے، اس کا دہانہ چوڑا ہوا اور اس کے 2 بالائی دانت بالکل اس انداز سے بڑھنے لگے جیسے ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ انسان اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر جن پر لمبے لمبے بال اگے ہوئے تھے اور جن کے ناخن درندوں کے ناخنوں کی طرح مڑے ہوئے تھے، میری طرف جھپٹا اور میرے منہ سے ایک چیخ سی نکل گئی، کیونکہ جب یہ آدمی میرے نزدیک آیا تو اس کی شکل نواب سلیمان سے بہت بڑی حد تک مشابہ ہو چکی تھی۔ چیخ کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی اور میرے شوہر کی بھی، جو میرے برابر کی پلنگ پر بڑی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ میں نے انتہائی ڈر اور خوف کے عالم میں انہیں اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ بھی کچھ کم پریشان نہ ہوئے، لیکن چونکہ وہ مرد تھے اس لیے انہوں نے مجھے تسلی دی کہ میں خواب کی وجہ سے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکری میں ان دنوں ایک بہت بڑے بزرگ عراق سے آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ صبح نماز سے پہلے ہی مجھے ان بزرگ کے پاس لے جائیں گے۔ وہ اپنی دعاؤں سے اس خواب کا اتار کر دیں گے۔
اگر واقعی مجھ پر کسی جن یا بھوت کا سایہ ہوگا تو اس کا بھی توڑ کر دیں گے۔ نواب صاحب مجھے تسلی سالہ دلاسا دے کر دوبارہ سو گئے، لیکن میں دوبارہ نہ سو سکی۔ سیکری میں یہ میری پہلی بے چین رات تھی۔ مجھے صبح اپنے پیٹ میں کچھ درد سا محسوس ہوا اور رات کو ایک کے بھی ہوئی۔ نواب ثروت مجھے متلی کرتا دیکھ کر گھبرائے، لیکن میں بالکل بھی نہ گھبرائی، کیونکہ میں ان متلیوں کا سبب اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نے اب تک اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ میری طبیعت چونکہ بالکل اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے اس صبح میرے شوہر مجھے لے کر عراقی بزرگ کے پاس نہ جا سکے۔ دوسری رات میں نے ایک بالکل ویسا ہی بھیانک خواب دیکھا اور چیخ کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے نواب صاحب کو جگا کر اپنا نیا خواب سنایا۔ اب انہیں بھی کچھ فکر سی ہو گئی۔ چنانچہ صبح سویرے وہ مجھے ان بزرگ کے پاس لے گئے۔ ان بزرگ نے وہی کہا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر کوئی شخص علم سفلی کر رہا ہے۔ میرے شوہر کے اس سوال پر کہ کیا علم سفلی کا موجود ہے، انہوں نے کہا ہاں، یہ ایک باقاعدہ علم ہے اور اس کے جانے والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ انہوں نے ہم دونوں کو تسلی دی، ایک تعویذ بازو پہ باندھنے کے لیے دیا اور ہم وہاں سے چلے آئے۔ حالانکہ ان بزرگ نے ہم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ علم سفلی کون کر رہا ہے، لیکن ہم خوب جانتے تھے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔